10 कीज ऑफ सक्सेस पार्ट 1। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कामयाबी की बातें होगी। हर इंसान को कामयाबी पसंद है और कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन ये कामयाबी कैसे हासिल होती है? क्या ये कामयाबी रातों रात इंसान को मिलती है या इसके पीछे नाकामियों का एक सिलसिला होता है? तो वैसे भी बहिश्ते मुसलमान अल्लाह ताला रोज़ाना आप लोगों को 5 मरतबा अपने घर से यानी अजान की शक्ल में एक पैगाम देता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ लौट आए, कामयाबी की तरफ आए। तो कामयाबी दोनों जहानों में अगर इंसानों को नसीब हो तो इंतहाई खुशकिस्मत आदमी होता है जिसको कामयाबी हासिल हो। लेकिन हम कामयाब इंसान किसको कहेंगे? तो कामयाबी के 10 कीज़ है और ये कामयाबियाँ भी तकरीबन 10 बनती है। अगर इंसान की ज़िंदगी में ये कामयाबियाँ आ जाए तो वो कामयाब आदमी होता है। मैं आपको इस लेक्चर के अंदर 10 जो कीज़ है वो भी बताऊंगा। पार्ट 1 में मैं 5 कीज़ बताऊंगा और फिर पार्ट 2 में 5 कीज़ बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले, जिस इंसान को हम कामयाब कहेंगे उसके पास ये 10 चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसके पास ये 10 चीज़ें आए तो वो कामयाब है। यानी इंसान के पास अगर ये 10 चीज़ें हो तो कामयाब इंसान कहलाएगा। सबसे पहले, कामयाब इंसान उसको हम कहेंगे जिसके पास नॉलेज हो, इल्म हो। जिस शोबे के अंदर आप जाना चाहते हैं तो उस शोबे के बारे में आपके पास नॉलेज हो तो आप एक पीक तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिक जो फंडामेंटल है, जिस शोबे के अंदर आपने एक इम्तियाजी रैंक को हासिल करना है कि हर कोई आपको कामयाब कहे, यानी बड़ा रैंक, बड़े डेजिग्नेशन। और ये कैसे हासिल होता है कि जब आप उस शोबे के कामयाब आदमियों से मिले कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। जिंदगी का पहला टिप सीखिए कि जिस शोबे के अंदर आप पीक पर जाना चाहें तो उसके जो पीक पर बंदा बैठा है उनसे आपने जो है ना पूछना है, उनको अपना मेंटोर बनाए, उनको अपना जो है वो कोच बनाए कि वो किस तरह उस रास्ते से गुजरा है। क्योंकि आपने जिंदगी में देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि फलां कामयाब है और फलां कामयाब है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि फलां क्यों कामयाब है और उन्होंने ऐसा क्या काम किया, वो किस रास्ते से गया है कि वो कामयाब हुआ है। जिस जब इंसान इसके बारे में सोचेंगे कि वो किस रास्ते से गया है और कैसे गया है और कौन कौन से चैलेंजेस उसको आई होगी, तो वो बंदा वहां तक पहुंच सकता है। और याद रखिए कि अगर आपने थोड़े वक्त में कामयाब होना है तो उस आदमी से पूछे जिन्होंने वहां पे अशरे गुजारे हो, बहुत ज्यादा टाइम गुजारा हो। बस अगर किसी बंदे ने जो है वो कामयाबी 20 साल में समेटी है और उसने वो पेटपॉल से गुजरा है, नशे व फराज से गुजरा है, तो जब उनसे आप बैठकर पूछेंगे तो फिर वो बताएगा। तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो कम अज कम आपको वो कामयाबी जो उनने 20 साल में हासिल की होगी वो आपको सिर्फ 4-5 साल में हासिल होगी। कि उनने जो बैड एक्सपीरियंसेस किए होंगे उन एक्सपीरियंसेस से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। तो होशियार आदमी वो है जो मेंटोर से पता करे, मेंटोर से पूछें और आगे जाए। और ये जो आगे जाने वाला सिलसिला है वो नॉलेज के बगैर मुमकिन नहीं है। तो जिस बंदे के पास मुकम्मल नॉलेज हो रास्ते का वो कामयाब है। नंबर 1। नंबर 2, कामयाब के रास्ते पे जाने के लिए आपके पास अच्छी सेहत होनी चाहिए। और अच्छी सेहत जो है वो कैसी आएगी? जब आप खुशहाल हो। ठीक है, आपके पास अगर सेहत है तो आप कोई काम करेंगे, क्योंकि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो ये जो हैबिट्स हैं, आदत है, वो हेल्दी हैबिट्स होने चाहिए, वो कामयाब इंसानों के हैबिट्स होने चाहिए। तो उनसे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और हेल्थ के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके पास ज़रूरी है ताकि आप दवाइयों से बचें। अगर आप मतलब कि 1 महीना काम करें और जो कुछ कमाया हो
اور پھر جا کر ڈاکٹر کے پاس دیں، تو یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دولت تو کما لیں لیکن صحت کو کھو بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا توازن رکھنا ہوگا۔ تو کامیاب آدمی وہ ہے کہ وہ خود اور اس کی فیملی میں کوئی بندہ بیمار نہ ہو۔ سیکنڈ کامیاب آدمی وہ ہے کہ جو ویلتھ رکھتا ہو، دولت اور فائنینشیل فریڈم کے اندر ہو۔ یعنی کہ دولت کے اندر فائنینشیل فریڈم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب بھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ وہ چیزیں خریدیں جو آپ کو پسند ہو، یعنی اپنی من پسند چیزیں خریدنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ پہلی تاریخ کا انتظار کرے جیسے کہ ملازمین لوگ کرتے ہیں، یا کم کو جب وہ تنخواہ لیتے ہیں تو 15-20 کو مک جاتی تنخواہ، تو پھر وہ 10 دن جو آخر میں ہوتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی من کی چیزیں خریدے۔ تو لہٰذا وہ شخص فائنینشیل فریڈم کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہ جو اپنی پسند کی چیزیں خریدے کسی بھی وقت۔ اور دوسرا فائنینشیل فریڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کرے یا نہ کرے، آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں فائنینشیل فریڈم۔ یعنی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے کچھ عرصہ کام کیا کہ اچھے سسٹم کے اندر، اور انہوں نے پھر ایسٹس بنا دیے، اور پھر وہاں سے پیسہ انکم آتا ہے، اور یہ خود ایکٹیو نہیں ہوتا بلکہ ان کے ایسٹ سے جب پیسہ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فائنینشیل فریڈم۔ سیکنڈ جو ہے اور یعنی کہ جو فورتھ ہے اور جو ففتھ ہے وہ ہاؤس ان بیسٹ سوسائٹی اور لگژری کار۔ یعنی کہ آپ کے پاس نالج بھی ہے، آپ کے پاس صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، تو آپ کے پاس ایک آئیڈیل قسم کا گھر ہونا چاہیے کسی چیز سوسائٹی میں، کم از کم 2 کنال پر مشتمل گھر ہو جس میں آپ ماشاءاللہ کھلے ڈلے رہ سکیں، وہ کسی کنجسٹڈ جگہ میں نہ ہو اور کرایہ کا نہ ہو، اور اس کے اندر ایک لگژری گاڑی کھڑی ہو، کم از کم 1800 سی سی سے اوپر والی جو گاڑی ہوتی ہے اس کو لگژری کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ 5 چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 10 پلرز کے اندر 5 گین کیے۔ چھٹے نمبر پہ ہے جی آئیڈیل وائف اور ہسبینڈ۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس یہ چیزیں ہو تو ان کے پاس، اگر وہ ایک خاتون ہے تو ان کے پاس ایک مثالی شوہر ہونا چاہیے، اور اگر وہ ایک مثالی شوہر ہو تو ایک باشیار، وفادار اور خوبصورت وائف ہر بندی کی ایک دل کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ اگر وائف ہے اور ان کا ہسبینڈ آئیڈیل ہے اور ہسبینڈ ہے تو وائف آئیڈیل ہے، تو یہ بھی کامیاب انسان ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے کہ ریلیجیس اوبلیگیشنز، کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن بحیثیت مسلمان آپ اپنی جو دینی فرائض ہے اس میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور عمر اور حج پہ آپ جاتے ہیں۔ اب عمر اور حج کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے، اس لیے میں نے 7ویں نمبر پہ لکھا ہے، باقی پر تو پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ تو آپ حج اور عمرہ بھی کر رہے ہو اور اللہ کے قریب ہو تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں، یعنی کہ مذہبی حوالے سے بھی۔ 8ویں نمبر پہ ہے ٹائم فریڈم۔ ٹائم فریڈم جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں، حج عمرہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اپنی جو ہے نا سوسائٹی کے اندر غریبوں کی مدد کر سکیں، ٹھیک ہے؟ ویلفیئر کے کاموں میں دوڑیں، یعنی کہ آپ کو یعنی ٹینشن نہ ہو کمائی کی، کیونکہ آپ کے پاس جب پیسے اور انکم آ رہی ہے تو کمائی کی ٹینشن نہیں ہے، آپ مختلف ملکوں کے اندر سیر سپاٹا بھی کر سکتے ہیں۔ رسپیکٹ، عزت، ساری چیزیں ہیں لیکن عزت نہیں ہے۔ کچھ لوگ پیسہ تو کما جاتے ہیں لیکن ان کی عزت نہیں رہتی، یا وہ پھر کہیں جیلوں میں ہوتے ہیں، کہیں تانوں میں ہوتے ہیں، کہیں مقدمے میں ہوتے ہیں، کبھی لڑائی کبھی جھگڑے، تو ایسے بندے کی پھر رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ جنہوں نے غلط طریقے سے مال کمایا ہو تو پھر آگے سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو رسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی علاقے میں جائیں تو لوگ آپ سے خندہ پیشانی سے ملے، آپ کو رسپیکٹ کی نگاہوں سے دیکھیں، تو یہ بھی کامیابی کی ایک ضمانت ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ ٹورزم، کم از کم 10 کنٹریز آپ گھوم پھر چکے ہو اور مختلف کنٹریز میں آپ جو ہے نا کبھی کبھی سیر سپاٹا کرتے ہو، تو یہ 10 ایسی چیزیں جس انسان کے پاس یہ 10 چیزیں آ جاتی ہے اس کو کامیاب کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھوٹی نوکری میں، چھوٹے بزنس میں، ٹھیک ہے، کیا یہ چیزیں ممکن ہے؟ تو جواب نفی میں ملے گا کہ بالکل یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کا چھوٹا کاروبار ہے اور جو نوکریاں کر رہا ہے تو یہ کبھی بھی وہ تصور بھی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اگر کرے بھی تو ہو سکتا ہے کہ 60 سال گزر جائے تو تب بھی جا کر اس کو کوئی چیز حاصل ہو، تو 60 سال کے بعد تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایسے 10 چیزیں بتاؤں گا جس سے 10 چیزیں آپ حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس لیکچر کے اندر میں 5 چیزیں بتاؤں گا اور اس کے بعد سیکنڈ لیکچر کے اندر پھر 5 بتاؤں گا۔ دونوں لیکچرز کا سننا بڑا ضروری ہے،
اگر وہ ایک ایک الفاظ کو آپ انشاءاللہ اچھے طریقے سے دیکھیں گے تو ہر انسان کے پاس جو ہے نا یہ 10 کے 10 چیزیں آ سکتی ہے. اب وہ 10 چیزیں کون سی ہے جس سے 10 چیزیں حاصل ہوتی ہے؟ تو اس میں دا فرسٹ از سیلف کنٹرول. سیلف کنٹرول اگر آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے نا تو آپ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکیں گے. کچھ لوگوں کو اپنے جذبات پہ، اپنے ایموشنس پہ، اپنے آپ پہ، اپنے غصے پہ، اپنے فیصلوں پہ، ٹھیک ہے، بالکل کنٹرول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسے لوگ جن کے اندر یعنی کہ ضبط نفس نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی اس کی فیلنگ، احساسات کی، اور لوگ جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں لوگوں کے بیہیویئر کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے، تو ایسا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ خاص کر نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر ہر کوئی بندہ آپ کو ڈفرینٹ ملے گا. کوئی غصے والا ہوگا، کوئی اخلاق کا اچھا ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑے والا ہوگا، کوئی خاموش طبع انسان ہوگا، کچھ زیادہ بول رہا ہوگا، کچھ زیادہ مطلب یہ کہ بد زبان ہوگا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، ٹھیک ہے، اور بہتر طریقے سے ڈیل کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول. کہ آپ کو جو بھی بات ملے فیلڈ سے اس کو آپ برداشت کریں. جس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ ٹیم کو کیا کنٹرول کرے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ٹیم لیڈر بننا چاہتا ہوں. تو کیا آپ جب ٹیم کو کنٹرول کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، تو تب جا کر آپ جا سکتے ہیں آگے. آئیے اس کی ذرا ضمنی چیزوں پر بھی ذرا نظر رکھتے ہیں. اب سیلف کنٹرول کے اندر جو فرسٹ چیز ہے وہ بیڈ ایموشنز جو ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی اور جانکاری حاصل ہونی چاہیے کہ جو برے جذبات ہیں وہ عقل سے پائنس جس کو کہتے ہیں اور شعور کو کھا جاتے ہیں. اور جس انسان کے اندر عقل اور شعور نہ ہو تو وہ کبھی بھی اچھا لیڈر اور رچ بندہ نہیں بن سکے گا، وہ کبھی کامیاب بندہ نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں مبعوث ہوئے تو طائف کے شہر میں جب جاتے ہیں تو لوگ پتھر برساتے ہیں لیکن آپ دعا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کے پاس طاقت تھی کہ ان کو کچل کے رکھ دیں، لیکن نہیں، انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے ایموشنز کے ذریعے، اپنے سیلف کنٹرول کے ذریعے ان کو گرویدہ بنایا. ٹھیک ہے، اب عقل اور شعور کا تھوڑا سا میں بتاتے چلوں کہ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ غصہ جو ہے یہ آگ سے بنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی ہانڈی کو آگ پہ رکھیں اور نیچے سے آگ جلائیں تو جتنا آپ آگ جلائیں گے تو وہاں اس سے دھواں نکلتا ہے. تو اوپر سے جو دھواں ہے باپ ہے، کیا چیز ہے؟ عقل. ٹھیک ہے، تو جب انسان گرم ہوتا ہے، انسان کا دماغ جب گرم ہوتا ہے تو عقل بھی اڑ جاتی ہے. اور پھر اس کا جب آپ کے پاس عقل نہ ہو تو پھر آپ فیصلے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور عقل کا مطلب ہوتے ہے لاجیکل مائنڈ جو کیلکولیشن کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی. شعور کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا اپنی وجود کا احساس رکھنا، اس کو شعور کہتے ہیں، اور یہ عقل کا بلند ترین معیار ہے. اب جس انسان کے اندر عقل پختہ ہو جائے تو شعور بھی اس انسان کا اچھا ہوتا ہے، اور ایسا انسان عقل اور شعور کی بنیادوں پہ بلندیوں تک جا سکتا ہے. تو عقل اور شعور کا جو دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ برے جذبات ہے. تو آج کے بعد یہ تہیہ کر لے کہ آپ کے خلاف جتنی بھی مزاحمت ہو جائے آپ نے ضبط نفس، سیلف کنٹرول کو لوز نہیں کرنا. اگر آپ سیلف کنٹرول کو لوز کریں گے تو پھر مارکوٹائی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور آپ ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکیں گے. دوسرا جو ہے وہ ڈیلیٹ اولڈ رانگ ایکسپیرینسز. اب سیلف کنٹرول کو بعض اوقات ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم پاسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں جو پاسٹ کے اندر یا ماضی کے اندر جو ناکامیاں ملی ہوتی ہے اس پہ پچھتاوا کرتے ہیں اور کاش کاش کرتے ہیں. وہ چیز جب گزر گئی ہے اس پہ ڈسکشن کرنا، اس کو بار بار جو ہے نا یاد کرنا، یہ کسی بھی ایک ناکام آدمی کی نشانی ہوتی ہے. آپ کسی محفل میں جائیں، جو لوگ زیادہ پاسٹ کو ڈسکس کریں گے وہ پورا ٹولہ اور وہ پوری ٹیم، وہ لوگ ناکام لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، فیوچر پلاننگز کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو ناکامیوں سے گزرے، اس پہ جو ہے نا اس کو اریز کرے، اس پہ ربڑ جو ہے نا یعنی کہ رب کرے اسے اور اس کو ختم کرے.
ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ کے ذہن کے اندر ایسے اولڈ اور رانگ ایکسپیرینسز آتے ہیں، ناکامی کے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، تو اس ونڈو کو کلوز کریں. اگر اچھے تھاٹس آتے ہیں تو اس کے لیے ونڈو اوپن رکھیں، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اب آتے ہیں نمبر 3 پہ، مائنڈ کمانڈ باڈی اینڈ ایکٹ بیکاز آف ایموشنز. اچھا، آپ کی باڈی جو حرکت کرتی ہے، چاہے وہ برے کام کی طرف جا رہی ہے یا اچھے کام کی طرف جا رہی ہے، آپ کی جو ہاتھ پاؤں کے موومنٹ سے وہ مائنڈ سے کنٹرول ہوتے ہیں. مائنڈ اس کو کمانڈ دیتا ہے کہ ہلے، یہ کرے یا وہ کرے. تو جب مائنڈ کے اندر آپ کا جو عقل اور شعور جو ہے وہ پختہ ہو اور وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر رہا ہو، تو آپ کی جو باڈی ہے وہ کامیابی کی طرف جائے گی. وہ کام جو کامیابی کے ہو، جو کامیابی کی طرف آپ کو بڑھائیں گے، تو مائنڈ ادھر ہی جو ہے نا آپ کو لے کے جائے گا، بشرطے کہ آپ کا عقل اور شعور اور آپ کی جو ہے نا فیوچر پلاننگ بہتر ہو اور سیلف کنٹرول بہتر ہو. اب آتے ہیں دوستو اس بات پہ کہ دوسرے نمبر، یہ تو فرسٹ چیز تھی جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے. سیکنڈ ہے اوپن مائنڈڈ. جب آپ کا سیلف کنٹرول آپ کو حاصل ہو جائے انشاءاللہ، ضبط نفس، ٹھیک ہے، اور ایموشن پہ آپ کنٹرول کر سکیں گے کہ آپ موقع اور محل کے مطابق اچھے فیصلے کریں. اس کے بعد آپ کو کھلے ذہن کا مالک بھی ہونا چاہیے. آپ کا سینہ بڑا ہونا چاہیے سمندر کی طرح. آپ کا جو دماغ ہے وہ گلوبل ہونا چاہیے، لوکل نہیں. جب آپ ڈائریکٹ سیلنگ میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو سر ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ڈائی میٹر ہے اس کو گلوب سمجھے. اوپر جی اس کے اوپر ایشیا ہے، نیچے جی آسٹریلیا ہے، دائیں جی امریکہ ہے، بائیں جی جاپان ہے. یعنی کہ یہ جو سر ہے آپ کا، یہ ایک جو ہے نا گلوب ہے، گلوب. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس گلوب کو دیکھا ہوگا، جو مطلب ہے کہ اس کے اندر پوری دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو گھوم رہا ہوتا ہے. وہ آپ کا دماغ گلوبل ہونا چاہیے، لوکل نہیں ہے. جب آپ کا دماغ گلوبل ہوگا تو پھر آپ کا سینہ بھی بڑا ہوگا، پھر آپ کھلے ذہن کے بھی مالک ہوں گے. ٹھیک ہے. اب کھلے ذہن کا مالک کیا ہے؟ کہ مطلب ہے کہ وہ ایسا شخص جو کہ نئی چیزوں کو لرن کرنے میں ہچکچاتا ہے، ریلیکٹنٹ ہے، اور وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا، وہ کبھی آگے نہیں جا سکے گا. ٹھیک ہے. وہ بہت پیچھے چلا جائے گا ان لوگوں سے جو مطلب ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ سے چھوٹا بھی ہے نا، علم بھی کمی بھی ہے، اور آپ کو کچھ بات سمجھانا چاہتا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے سنیں. یہ مت کہیں کہ جی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں، یہ مت کہیں میں پی ایچ ڈی ہوں. نہیں نہیں، آپ سے کمزور، آپ سے عمر میں چھوٹا، آپ سے علم میں کم، اس کے پاس ہو سکتے ایسی بات ہو جو پوری زندگی میں آپ نے کتابوں میں نہ پڑھی ہو، اور ہو سکتے وہی ایک بات آپ کی کامیابی کے لیے آگے جائے. تو اس لیے چاہے کوئی بھی ہو، بڑے خندہ پیشانی سے اس کو سنیں. ٹھیک ہے. اور اس کو اپنا اس استاد سمجھے کہ یار اس سے میں نے ایک نئی بات سنی ہے، لیکن فخر اور غرور میں آئے. کیونکہ فخر اور غرور جو ہے، جیسے برے جذبات عقل اور شعور کو کھا جاتے ہیں، اس طریقے سے فخر اور غرور اور گمنڈ یہ بھی علم کو کھا جاتا ہے. تو جب انسان کے اندر عقل اور شعور نہ ہو اور علم نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو انسان آگے کبھی بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. ہاں. پھر اس کے بعد دوسروں کی بات برداشت کرنا، اپنے کمپیٹیٹر کو سہنا. جب آپ اس سسٹم کے اندر آئیں گے تو بہت زیادہ کمپنیاں چل رہی ہوگی، آپ کے کمپیٹیٹرز ہوں گے. ہمیشہ ان کو اچھے الفاظوں میں یاد کر لیا کریں. اگر آپ ان کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا کریں گے تو وہ آپ کو بھی یاد کریں گے، اور اس طریقے سے ون ون سچویشن بنے گی. اور ایک دوسرے کے بجائے کہ ایک دوسرے کو ہم گالی گلوچ دیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو لائک نہ کریں، تو انشاءاللہ ایک دوسرے کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. روشن خیال، ٹھیک ہے، کھلے ذہن کا مالک. کھلے ذہن کا مالک وہ بھی ہوتا ہے جو سوالات کرتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، دوسروں کے اظہار رائے کو سنتا ہے خندہ پیشانی سے، اس کو برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. مسکرا اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ یار میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. حالانکہ اگر وہ غلط بھی کر رہا ہو تو اس کے بعد اس کے اچھے طریقے سے بندہ اصلاح بھی کر سکتا ہے. لیکن جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو ٹوکے نہیں. ٹھیک ہے. اس پہ غصہ نہ کرے. تو کھلے ذہن کا مالک کی نشان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کم بولتا ہے اور زیادہ سنتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے 2 کان ہمیں عطا فرمائے ہیں اور بولنے کے لیے 1 منہ. تو 1 منہ اور 2 کان کا مطلب یہ ہے کہ کم بولنا ہے اور زیادہ سننا ہے. جب آپ کم بولیں گے اور زیادہ سنیں گے تو آپ ایک بہت اچھے لیڈر بنیں گے، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہوگا. اب اس کی جو کچھ ضمنی چیزیں بھی
آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسپٹ نیو آئیڈیاز آف سائنٹیفک انوینشنز، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی نئی ایجادات ہو اس سے باخبر رہیے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوشش کریں کہ نئی ایجادات، نئی باتوں پہ، نئی تخلیقات پر نظر رکھیں، بجائے کہ آپ فیس بک دیکھیں، واٹس ایپ دیکھیں، اس کو اسکرول کرتے جائیں اور غلط قسم کی خبریں سنیں، افراتفری سنیں، ٹی وی کی گانے بجانے سنیں. تو آپ نئی نئی چیزوں کو دریافت کریں، نئی نئی چیزوں کے ساتھ جائیں، دنیا کے ساتھ چلنا سیکھیے. یہ نہیں کہ دنیا جا رہی موٹر وے پہ 120 کی سپیڈ پہ اور آپ کسی پگڈنڈی میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پرانے خیالات لے کے، تو آپ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکیں گے. فرسٹ زیرو ٹو بیکم ہیرو. کسی محفل میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو اپنے دماغ کو پہلے زیرو کریں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے آپ کو زیرو سمجھے. ٹھیک ہے، آپ پی ایچ ڈی ہوں گے کیمسٹری میں لیکن فزکس میں آپ زیرو ہیں. ٹھیک ہے، آپ فزکس میں تو پی ایچ ڈی ہوں گے لیکن شاید آپ اردو یا انگلش یا لٹریچر میں زیرو ہو. تو اپنے آپ کو ہر وقت علامہ نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے فیلڈ میں تو بندہ ہو سکتا ہے ہیرو ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی تو فیلڈز ہوتے ہیں جو کامیابی کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں. تو اس میں پلیز جب بھی آپ کسی کو سنیں تو اپنے آپ کو زیرو کریں. اگر آپ کسی گلاس کے اندر جو آلریڈی بھرا ہوا ہو اس میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پانی اس سے گرے گا، پانی اس کا حصہ نہیں بنے گا گلاس کا. تو لہٰذا جب بھی کوئی نالج تھرو کر رہا ہو تو سب سے پہلے اپنے ذہن کو خالی کرے فخر سے، غرور سے، گھمنڈ سے. اور یہ بھی مت کہے کہ میں تو سمجھتا ہوں، تم تو میرے بچے ہو یار، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، میں تو بھائی ڈاکٹر ہوں، مجھ سے تو میرے ساتھ تو ایسا بات کر رہا ہے. بھائی تم ڈاکٹر ہے تو اپنے سبجیکٹ کا ہے، اس کا نہیں ہے. نیٹ ورک انڈسٹری ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، آپ اس کے ڈاکٹر نہیں ہے. اس کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے میٹریکولیٹ لڑکا ہو جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن دے رہا ہو، ٹریننگ دے رہا ہو، اس نے 4-5 سال اس فیلڈ میں گزارے ہو، اس کا اندر اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ اپنے ڈائریکٹ سیلنگ کا، اپنے کاروبار کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور آپ اپنے سبجیکٹ کا ہے. تو لہٰذا اسے سنیں اور یہ مت سمجھے کہ یہ تو زیرو، یہ تو بھائی تعلیم میں مجھ سے کم ہے. ٹھیک ہے نا. ایگزامپل آف گلاس اور اسمال تھنکرز اینڈ بگ تھنکرز. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب اس لیکچر کو آپ سنیں تو پلیز آپ ایک تجربے سے بھی گزرے. وہ تجربہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری زندگی میں بڑی بڑی چیزیں نہیں آ سکتی، مثلا کوٹھی، حج عمرہ. وہ جو میں نے 10 چیزیں بتائی ہے وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، گاڑی، کوٹھی، ٹھیک ہے نا، اور دولت، یہ ساری چیزیں. اس کی مثال بڑے بڑے پتھروں کی طرح ہے. ٹھیک ہے، ایک گلاس لیجئے، ایک خالی گلاس لیجئے اور اس کے اندر کچھ کاغذ کے ٹکڑے، کچھ خس و خاشاک، کچھ ریت، کچھ مٹی، کچھ چیزیں ڈال لیں، بھر دیں اسے. اب اس کے اندر تقریباً کوئی یعنی ایک اوسط درجے کے پتھر جو نہ زیادہ بڑے ہو نہ چھوٹے ہو، بلکہ اس گلاس کے اندر کوئی 7-8 پتھر آئے. اب جب اوپر اس کے اندر وہ پتھر رکھیں گے، وہ پتھر گلاس کے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ آلریڈی گلاس کو آپ نے گند سے بھرا ہوا ہے. ابھی جو گند ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، یہ کیا چیز اور گلاس کیا ہے؟ یہ گلاس جو ہے یہ آپ کا ذہن ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ آپ کی چھوٹی سوچیں ہیں. مثلا موٹر سائیکل کی سوچ، کرائے کے مکان کی سوچ، بجلی کے بل کی سوچ، بچوں کی فیس کی سوچ، کچن کے خرچوں کی سوچ. یہ سوچیں ہم لیے بیٹھے ہیں. ہم یکم کو جو تنخواہ لیتے ہیں وہ 30 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، اور اس گلاس کو ہم ہر وقت یعنی کہ بھرا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی سوچوں سے. اس کے اندر کبھی گاڑی، کبھی کوٹھی، کبھی حج عمرہ کبھی بھی اس کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ آلریڈی آپ نے ذہن کو، اس گلاس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اس لیے میرے دوست اس گلاس کو اونڈیلے، یہ چھوٹی سوچیں ختم کریں. اب وہ جو سائڈ پہ 7-8 پتھر پڑے تھے وہ آگے اس گلاس میں رکھیں. وہ بڑی بڑی چیزیں انشاءاللہ آ گئی. یہ بڑی بڑی چیزیں کی ہے، گاڑی ہے، کوٹی ہے، حج عمرہ ہے، سب کچھ ہے. اب اس کے اندر گیپ ہے، ان پتھروں کے اندر گیپ ہے. اس کے اندر پھر آپ ریت ڈالیں، پھر آپ اس میں مٹی ڈالیں، پھر بھی جگہ بچے گی، پھر پانی ڈالیں. اب یہ جو بعد میں آپ چیزیں ڈال رہے ہیں نا، یہ خود بخود اس کے اندر اس کا حصہ بن رہی ہے. کیونکہ جب چھوٹی چیزیں تھی تو بڑی نہیں آ رہی تھی، اور جب بڑی آ گئی تو چھوٹی چیزیں خود بخود آ رہی ہے. جیسے آپ ان پتھروں کے اوپر وہ جو ہے نا مٹی، ریت، چھوٹے چھوٹے پرزے، وہ خود بخود اس کے اندر گیپ ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ بڑی چیزوں کی خواہش کریں، بڑی چیزوں کی طرف آئیں. تو جب وہ لاکھوں میں آپ کی کمائی ہوگی
تو کچن کے خرچے، بجلی کے بل، بچوں کے جو ہے نا اسکول کے فیس، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہماری سوچیں جو ہے وہ بڑی چھوٹی ہے، اور ہم نے اپنے یعنی کلاس کو، اپنے مائنڈ کو بڑی بہت چھوٹی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. نمبر 4، ہم ایک مثال لیتے ہیں نوکیا ورسز اینڈرائڈ ٹیکنالوجی. آج سے 15 سال پہلے جس بندے کے پاس نوکیا ہوتا تھا تو وہ کامیاب آدمی ہوتا تھا، لیکن اب جس بندے کے پاس نوکیا ہے تو یہ غربت کی نشانی سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ سستا موبائل رکھ رہا ہے، کیونکہ نوکیا اینڈرائڈ نہیں ہے. لوگ ایپل کی طرف گئے، اینڈرائڈ کی طرف گئے. تو دیکھیں نوکیا نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، اوپن مائنڈنس کا جو ہے نا اس نے مظاہرہ نہیں کیا، تو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا نوکیا پیچھے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، ہم نے 2 انگریڈینٹس ڈسکس کر دیے. ٹھیک ہے. تو اب ہم تیسرے کو ہم ڈسکس کریں گے، تھنک لانگ ٹرم. لانگ ٹرم کی سوچ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک ایسی سوچ کہ آپ کو وہ کامیاب بنائے. کامیاب لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. ناکام آدمی کی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میں نوکری کرتا ہوں، یکم کو جاؤں گا اور 30 تاریخ تک نوکری کروں گا تو یکم تاریخ کو مجھے سیلری ملے گی. یہ شارٹ ٹرم سوچ ہے. یہ 60 تک سیلری لیتا رہے گا اور کبھی بھی کوئی بھی اچھا بڑا کام نہیں کر سکے گا. ایک بندہ مزدور صبح جاتا ہے اور شام کو ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں کیا کماؤں گا. ایک دکاندار کو دیکھ کے وہ صبح جاتے ہیں اور شام کو دیکھتا ہے کہ آج میں نے کیا کمایا. یہ کبھی لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی یا ویکلی بیسس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ایک جو آدمی کامیاب ہوتا ہے اس کی سوچ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ جی اس طرح ہے کہ آج مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، اس ہفتے ملے یا نہ ملے، اس مہینے ملے نہ ملے، اس سال ملے یا نہ ملے، لیکن آگے 2-3 سالوں کے اندر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور میرے پاس آگے 3 سالوں کے اندر گاڑی، کوٹی، حج، عمرہ، پیسہ، انکم، ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو ایسا شخص کامیاب ہوتا ہے کہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، اور لانگ ٹرم سوچ کے اندر وہ پھر جب سوچتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. آئیے بتاتے ہیں کہ کنٹریز کم انٹو بینگ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ممالک ہوتے ہیں یہ راتوں رات نہیں بنتے. لوگ کہتے ہیں یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، بالکل بنا، لیکن ایک دن میں نہیں بنا، نہ ایک رات میں بنا. اس کے پیچھے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 90 سال کے ایفرٹ سے بھائی 90 ایئرز لوگوں نے خون پسینہ بہایا، جب پھر اس کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہے وہ ہمارے وجود میں ضرور آتی ہے، لیکن وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے. اس طرح بڑی بلڈنگ دیکھیں، یاد رکھیں اگر آپ ایک بہت بڑا ٹاور بنائیں گے تو اتنے ہی آپ نیچے جائیں گے. آپ نیچے جانا کوئی کامیابی تو نہیں ہے، لیکن اوپر جانا کامیابی ہے. تو اوپر جانے کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے. جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنے ہی نیچے جائیں گے، تو جا کر پھر کوئی نہ کوئی کام ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو لوگ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں یا وہ شارٹ ٹرم کھیلتے ہیں تو یہ کبھی بھی کامیاب لوگ نہیں ہوتے. فار ڈگری اسپینڈ مینی ایئرس. آپ ابھی یہاں پہ ایک مثال لیتے ہیں. ایک آدمی وہ میٹرک کر کے بھرتی ہو جاتا ہے، کلرک بھرتی ہو جاتا ہے، چپڑاسی بھرتی ہو جاتا ہے، یا کوئی خاکروب یا کوئی بھی چیز صرف میٹرک پہ. ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھے کہ اس نے میٹرک پر جو ہے نا وہ نوکری ڈراپ کر دی. دوسرا شخص 5-6 سال مزید پڑھتا ہے، وہ MBBS ڈگری لیتا ہے، وہ انجینئرنگ کرتا ہے، وہ PhD کرتا ہے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے. وہ بیچارہ 5 سے 8 سال رگڑا کھاتا ہے اور پیسے بھی خرچ کرتا ہے، 40-50 لاکھ روپے بھی خرچ کرتا ہے. بظاہر وہ جو میٹرک والا بندہ ہے اس نے تو جلدی جلدی نوکری شروع کر دی، اس کی تو انکم شروع ہو گئی، بظاہر تو کامیاب لگ رہا ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. جب یہ بندہ ڈگری لے گا تو اس میٹریکولیٹ کو اپنا غلام، اپنا نوکر بنا دے گا. ٹھیک ہے. وہ 1 سال یا 2 سال کی تنخواہ جب لے گا نا تو اس کی پوری زندگی کی تنخواہ وہاں تک نہیں پہنچے گی. تو ایک نے شارٹ ٹرم اختیار کیا اور دوسرے نے لانگ ٹرم اختیار کیا. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں، اب ہمارے پاس اسی انڈسٹری میں لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ جی میرے تو 3 مہینے ہو گئے، مجھے تو کچھ نہیں ملا، مجھے تو 6 مہینے میں. بھلے آپ کو 2 سال بھی لگے نا اس انڈسٹری کے اندر، آپ کو پھر بھی کچھ نہ ملے نا تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ آگے 3 سال کے اندر آپ اتنا کمائیں گے کہ جتنا ایک MBBS، اتنا ایک انجینئر، اتنا ایک ڈگری ہولڈر بھی نہیں کما سکتا. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی لگا سہلے 5 سال اس انڈسٹری کے اندر لگائیں، 2 سال طالب علم رہیں، 2 سال کم از کم سیکھیں.
ٹھیک ہے، اور آگے 3 سال میں اتنا کمائیں جتنا آپ کمانا چاہتے ہیں۔ کمپاؤنڈ افیکٹ، ہر چیز کی کمپاؤنڈنگ افیکٹس ہوتی ہے۔ بس اگر ہم عمارت کو تعمیر کرتے ہیں تو ہم ایک ایک اینٹ لگاتے ہیں اور سال 2 سال کے بعد ایک ٹرپل سٹوری ڈبل سٹوری ایک پلازا بنا لیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے زمین خرید لیا ہے تو کہیں سے اس نے پلازا اٹھا لیا ہے اور اس زمین پہ رکھ کے پلازا بنا لیا، ایسا کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو کام ہوتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ، یہ کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ٹائکون بنتا ہے 3 سے 5 سال کے اندر، جس کے پاس جب لوگ آتے تو حیران ہوتے ہیں کہ یار دیکھیے، اور لوگ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے ہاذا من فضل ربی جی، اور یہ ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے بلڈنگ لوگ کہتے ہیں کہ یار بن گئے، بڑے بڑے ٹاور بن گئے، تو اس کے پیچھے جو ہے نا بڑی بڑی بنیادیں لوگوں نے کھودی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہوتا ہے، تب جا کر کوئی چیز ابھرتی ہے۔ ہاؤسنگ بلڈنگ کی مثال میں نے آپ کو دی جس طرح، ویٹنگ 25 to 30 for پینشن۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ادھر آتا ہے جو 3 4 سال صبر نہیں کرتا، لیکن ملازم جب بھرتی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یار میں نے 30 سال کے بعد پینشن لینی ہے، پھر میں بیٹے بیٹی کی شادی کروں گا، گھر بھی بناؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس وقت تو انسان بالکل گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جب وہ پینشن کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی اگر اس نیت سے بھرتی ہوتا ہے کہ وہ 25 30 سال کے بعد پینشن لے گا، تو بھائی ڈائریکٹ سیلنگ میں کہ آپ 3 سے 5 سال انتظار نہیں کر سکتے، جو آپ اس 60 سالہ بوڑھے سے زیادہ کما سکتے ہیں جو 30 سال تک انتظار کر رہا ہے۔ تو اس لیے تھنک لانگ ٹرم جو ہے وہ زیادہ کامیاب آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ٹیک رسک۔ ٹیک رسک کا مطلب ہوتا ہے خطرہ مولنا، خطرے کو برداشت کرنا، ٹھیک ہے، فیلئرس سے نہ ڈرنا۔ اگر آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو ضرور فیلئرس کو بھی مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فیلئرس کے بعد کامیابی شروع ہوتی ہے۔ اور میں کبھی کبھی اپنی ٹریننگز میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دا ہارڈر یو فال دا ہارڈر یو باؤنس بیک۔ جتنا آپ بلندی سے نیچے جاتے ہیں، بلندی سے جس طرح نیچے ایک بال کو جتنے بلندی سے گرائیں گے نا، اتنی ہی وہ اوپر جمپ کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو کم بلندی سے گرائیں گے تو کم جمپ کرے گا، اگر زیادہ بلندی سے گرائیں گے تو زیادہ اوپر جمپ کرتا ہے۔ تو جو بندے زیادہ اوپر سے گرتے ہیں نا نیچے، وہ اتنے ہی نیچے اوپر سے آتے ہیں۔ یہ ہے مکافات عمل، اور یہ ہے نیوٹن تھرڈ لا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیلئرز جو ہے یہ انسان کے لیے جو ہے نا ایکسپیرینسز لاتی ہے، اور اس سے انسان یہ ایکسپیرینسز، بیڈ ایکسپیرینسز کیا ہوتی ہے؟ یہ کامیابی کے زینے ہوتے ہیں۔ میں کچھ مثالیں آپ کو یہاں سے دوں گا ٹیک رسک کہ نو رسک نو رسک۔ جو لوگ رسک نہیں لیتے وہ کبھی رزق کے مالک نہیں بنتے۔ ہم ایک آدمی کی مثال لیں گے جو KFC کا ہے۔ KFC کے جو اونر تھے کرنل سٹینڈرڈ، 65 ایئرز میں اس نے کام شروع کیا، اس نے برگر بنا لیا۔ اس وقت امریکہ کے اندر برگر کوئی نہیں جانتا تھا۔ 1000 لوگ مرتبہ لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں کو برگر متعارف کرواتا رہا۔ لوگوں نے کہا جی ہم تو بریڈ کو جانتے ہیں، یہ برگر کیا چیز ہے۔ 1000 مرتبہ ریجیکٹ ہوا، لیکن وہی کرنل سٹینڈرڈ، اس کی اس وقت تقریباً 30,000 سے پوری دنیا میں زیادہ آؤٹ لیٹس ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جس شہر میں KFC ہوتا ہے وہ شہر جو ہے نا کامیابی کا ایک کامیابی کی نشانی ہوتی ہے، اور وہاں پہ لوگ اپنے بزنس کا آؤٹ لیٹس بناتے KFC کے ارد گرد۔ یعنی کہ KFC اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ وہ جو کرنل سٹینڈرڈ جو جس کا برگر کوئی نہیں خریدتا تھا، وہ جو ہے نا ابھی چھا گیا پوری دنیا کے اندر۔ اگر وہ 1000 مرتبہ فیل نہ ہوتا تو شاید وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل نہ کرتا۔ ایڈیسن کو دیکھے کہ 9999 مرتبہ ناکام ہوا بلب بنانے میں، اور ایک دفعہ جب لیبارٹری میں بیٹھے ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ ایڈیسن اگلا تجربہ نہ کرے، یہ نہیں کہ ایک عالمی ریکارڈ قائم ہو جائے کہ ایک شخص نے 10,000 تجربے کیے تھے، ناکام رہا۔ تو ایڈیسن نے بڑا پیارا جواب دیا کہ نہیں نہیں، میں اگلا تجربہ بھی کروں گا، کیونکہ اگلے تجربے میں 9999 جو غلطیاں ہیں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اور ایڈیسن جو ہے کامیاب ہوا، اس کی وجہ سے آج ہم جو ہے اندھیرے میں نہیں بلکہ روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ 9999 تجربات نہ کرتا اور وہ ہار جاتا، تھک جاتا، تو شاید ابھی بھی ہم اندھیروں میں بیٹھے ہوتے اور بلب روشن نہ ہوتا۔ فیس بک کا جو CEO ہے مارک زوکر برگ، یہ ایک لڑکا تھا۔ اس کی بھی آپ مثال سنیں کہ اس نے بھی جو بندے رسک لیتے ہیں، ٹھیک ہے، صبر کرتے ہیں، لانگ ٹرم سوچتے ہیں، تو ان کو کیا ملتا ہے۔
یہ لڑکا 84 میں پیدا ہوا امریکہ میں. اس کے بعد یہ اسکول میں چلا گیا اور اسکول کے بعد کالج میں. ٹھیک ہے. کالج میں جب یہ تھا، یہ تقریباً سن 2004 کا زمانہ تھا، تو ان کی کارکردگی ناقص تھی، تو کالج والوں نے اس لڑکے کو ڈراپ آؤٹ کر دیا، کالج سے نکالا. اب یہ بڑا پریشان تھا کہ جو کالج کے اندر اس کے جو فرینڈس تھے ان سے ان کا رابطہ منقطع ہوا. لہٰذا انہوں نے ایک سائٹ بنا لی کہ اپنے جتنے بھی دوست ہیں ان کو ہم اکٹھا کریں اور آپس میں گپ شپ کریں. تو لہٰذا دوستوں کے لیے انہوں نے ایک چیز بنائی جس کا نام تھا فیس بک. اب فیس بک جو ہے سن 2004 سے لے کے سن 2005 تک بہت زیادہ ترقی کر گیا، اور اتنا ترقی کر گیا کہ اس وقت دنیا کے اندر سن 2022 میں 2 ارب یوزر ہے فیس بک کے، اور یہ شخص خربوں میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور ان کو جب بتایا گیا کہ بھئی آپ کالج چھوڑ رہے ہیں، ان کو ٹیچرز جو ہے وہ نصیحتیں کرتے تھے کہ جی، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو اپنے جو ہے نا اسکلس کی طرف فوکس کرنا ہے. تو اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ایک لڑکا وہ اگر کالج اگر زیادہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اسکل اور مہارتوں کو سیکھے اور اسکل اور مہارتوں کے اندر وہ جائے، تو وہ جو پی ایچ ڈی ڈگریاں لوگ لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں، تو ان سے وہ آگے چلا جاتا ہے. اس طریقے سے ڈائریکٹ سیلنگ کی بھی مثال ہے کہ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عالمی بزنس ہے، جب اس کو آپ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی زوکر برگ کی طرح ہو جائیں گے، کانا اسٹینڈرڈ کی طرح ہو جائیں گے کہ وہ بھی عالمی بزنس کر رہے ہیں، اس لیے لوگ اس انڈسٹری کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک اور مثال ریسٹیگر کی، وہ ہے جیک ما، فاؤنڈر علی بابا. جس کو ذرا غور سے سنیے، یہ اس کی بڑی پیاری کہانی ہے. یہ شخص ایک غریب خاندان سے اس کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. ان کے والدین جو ہے چائنا میں رہتے تھے، اور کچھ زیادہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ نہیں تھی. یہ لڑکا مڈل کلاس 8ویں میں 3 مرتبہ فیل ہوا ہے. یہی شخص میٹرک میں بھی 3 دفعہ فیل ہوا ہے. اس کے بعد جب اس نے گریجویشن کی تو جاب کے لیے اس نے اپلائی کیا اور 30 مرتبہ ریجیکٹ ہوا. اس میں کے ایف سی بھی شامل ہے. ایک دفعہ کے ایف سی میں 24 لوگوں نے اپلائی کیا، 23 لوگ سلیکٹ ہوئے، اور جو ایک بدقسمت تھا ریجیکٹ، وہ تھا جیک ما علی بابا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پولیس کی بھرتی آئی، 5 لوگ چلے گئے تھے پولیس میں بھرتی کے لیے، 4 لوگ سلیکٹ ہوئے، اور جو ایک بدقسمت تھا وہ تھا یہ جیک ما. لیکن انہوں نے جو ہے نا ہمت نہیں ہاری. آخرکار ایک اسکول میں ٹیچر بن گیا، انگلش ٹیچر بنا، اور ان کی جو تنخواہ تھی صرف $12 تنخواہ تھی. $12 یہ شخص تنخواہ لیتا تھا. ایک دن یہ سوچ میں چلا گیا کہ میں کیسا بڑا بندہ بن سکتا ہوں. 1995 میں اس نے امریکہ کا دورہ کیا 31 سال کی عمر میں، اور وہاں سے انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی، کیونکہ ان کو کمپیوٹر کا بالکل الف بے کا بھی نہیں پتا. چائنا میں آیا اور اس نے سوچا کہ یار دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگ مینوفیکچررز ہیں، وہ گاہکوں کی تلاش میں ہیں، اور کچھ گاہک ایسے، کافی سارے گاہک ایسے ہیں تو چیزوں کی تلاش میں ہیں. تو انہوں نے ایک ویب سائٹ بنا لی، اور جتنے بھی مینوفیکچررز تھے وہ اپنی چیزوں کو رکھتے تھے ویب سائٹ پہ، اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ اس ویب سائٹ کے وزٹ کرتے تھے اور چیزیں خریدتے تھے. اس طریقے سے سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور علی بابا تقریباً وہاں 1995 سے لے کے اب تک، 95 سے لے کے 22 تک، 27 سال کے قریب جو ہے نا وقفہ بن رہا ہے. اور اس 27 سال کے اندر علی بابا خربوں میں چلا گیا، اور ایک اندازے کے مطابق یہ اس وقت $22 بلین کا مالک ہے سن 2022 میں. اگر ہم امیزون کو اور فیس بک کو اکٹھا کریں تو اس سے کہیں زیادہ رقم جو ہے نا ان کے پاس ہے، یعنی 45 کھرب کا مالک ہے، جو تقریباً پاکستان کا نصف بجٹ بنتا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ ایک اسکول ٹیچر تھا جس کے $12 تنخواہ تھی. ٹھیک ہے، $12، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جی میں ابھی ٹیچنگ کروں گا تو میں پینشن کا انتظار کروں گا. نہیں نہیں، انہوں نے رسک لیا، اور رسک کے بل بوتے پہ، اور انہوں نے جو وہاں پہ جو فیلئرز تھے ان فیلئرز کی وجہ سے آگے کامیاب ہوا. اگر یہ زیادہ فیل نہ ہوتا تو ابھی کروڑ پتی نہ بنتا. تو دوستوں دنیا کے اندر جو زیادہ لوگ فیل ہوں گے، جو زیادہ مایوسی سے گزریں گے، کامیاب وہی لوگ ہیں. اف یو ڈونٹ ٹیک اے رسک. اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت زبردست سینٹینس ہے، اف یو ڈونٹ ٹیک اے رسک یو آر گارنٹیڈ ٹو فیل. اگر آپ رسک نہیں لیں گے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ فیل ہو جائیں گے. اور اگلا سینٹینس جو ہے وہ اس سے بھی پیارا ہے،
ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے اف یو فیل ٹو پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل. اگر آپ پلان کرنے میں فیل ہو جائیں گے، اگر آپ پلان نہیں کر سکتے، جس طرح علی بابا نے، جس طریقے سے زوکر برگ نے، جس طریقے سے KFC کے مالک نے پلان کیا، اگر آپ پلان نہیں کریں گے، آپ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ سیلنگ کی اس کمپنی میں آ جائیں، پلان کریں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کرتا، میں نے نوکری کرنی، میں نے دکان کرنا، میں نے رسک نہیں لینا، اس میں رسک ہے. if you plan to fail if you fail to plan اگر آپ پلان کرنے میں فیل ہو جائیں گے، یو آر پلاننگ ٹو فیل، تو آپ فیل ہونے کی منصوبہ بندی بنا رہے ہیں. اس سینٹینس کو دن میں کم از کم 3-4 مرتبہ دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ ان کامیابی کی طرف جائیں گے جو میں نے پہلے ڈسکس کی. نیکسٹ جو ہے وہ ہے کیپنگ تھنگس سمپل. اب اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ ایک ٹیم لیڈر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری ٹیم بھی میری طرح کام کریں جس طرح میں ہوں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بنائیں، نالج گین کریں اور اس نالج کو سمپل کریں. سمپل اس طرح کریں کہ آپ جب اس کو کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ کے الفاظ سادے ہو، آپ کے الفاظ کے اندر جو ہے ٹھہراؤ ہو، سینٹینسز کے اندر کہ اگلے کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ اتنی زیادہ پست بھی نہ ہو کہ اگلا بندہ نہ سنے، اور اتنی بھاری بھرکم بھی نہ ہو کہ لوگوں کے کان کے پردے پڑے. ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے الفاظ بھی استعمال نہ کریں، چیزوں کو آسان اور سہل رکھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الفاظوں کو الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بیان کیا کرے تاکہ اجمی لوگ اور اعرابی لوگ جو ہے یہ سمجھ جائیں. تو بعض لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، ایس ٹرینر، اے ٹیچر، ٹیم لیڈر، اگر آپ ٹرینر ہیں، آپ ٹیچر ہے، آپ ٹیم لیڈر ہے، تو آپ نے اپنے الفاظ کو سادہ رکھنا ہے. قرآن کوڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کمپلیکس ورڈز ٹو شو نالج. بعض لوگ بہت مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں پر اپنی علمیت کو ظاہر کریں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا ٹرینر ہوں، بہت بڑا زمانے کا استاد ہوں، میری رسپیکٹ کیجئے. آپ تو ٹھیک ہے لوگوں کو ہیپناٹائز کر لیں گے اپنے الفاظ سے، اپنے چرب زبانی سے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی کہ اس کے اندر جب گھمنڈ اور غرور شامل ہو جائیں اور آپ چیزوں کو سمپل نہیں رکھیں گے، سادہ نہیں رکھیں گے، تو لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر آسان چیزیں ڈپلیکیٹ ہوتی ہے. آسان چیزیں کیسی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر آپ کسی کو ایک جگہ بتائیں تو دوسری جگہ بھی وہی بتائیں، تیسری جگہ بھی وہی بتائیں، تمام جگہوں پہ ایک جیسی چیز جو ہے نا آپ بتائیں گے تو آسانی کے ساتھ ڈپلیکیٹ ہوگی. ابھی قرآن پاک کو دیکھیں، ان کا متن ایک ہے، اس لیے 7 سال کا چھوٹا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سہل ارشاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب چلتے ہیں جی، کیپ ان مائنڈ دا لیول آف پیپل. جن لوگوں کے سامنے آپ کوئی چیز بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ٹیم ہے، ان کی چیزیں ان کو آپ بیان کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ ان کے اندر ان پڑھ کتنے ہیں، میٹریکولیٹ کتنے ہیں، PhD ڈاکٹر کتنے ہیں. تمام لوگوں کو دیکھیں. تو آپ نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور کچھ لوگ بہت کم پڑھے لکھے ہیں، تو آپ نے لو لیول کو دیکھنا ہے، آپ نے لویسٹ لیول کو دیکھنا ہے، تو پھر بات کرنی ہے، تو پھر آپ نے کامیاب ہونا ہے. اسی وے آف ڈپلیکیشن. اور جو بھی آپ کوئی بھی چیز کریں تو ڈپلیکیشن کا مطلب ہو کہ جو چیز آسان ہو اور بار بار اس کی تکرار کی جائے وہ پھر ڈپلیکیٹ ہوتی ہے. تو آسان اور تکرار، جب کسی چیز میں یعنی کہ آسان ہو اور اس کی تکرار ہو اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے تو وہ پھر چیزیں عمل میں آ جاتی ہے. تو دوستو یہ تھی 5 جو ہے نا کی فیکٹرز 10 میں سے پارٹ 1 کی. اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ 5 کے 5 انشاءاللہ ڈیلی سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو کم از کم آپ 50% ان چیزوں تک پہنچ جائیں گے جو میں نے پہلے بتائی ہے. اب کمپلیٹ کامیابی کے لیے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ لازماً دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل کامیابی حاصل ہو. اللہ حافظ.